नाज़रीन सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी व असली तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस शख्स के साथ भलाई और खैर का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से और उसकी तौफ़ीक से रोज़ाना 1 घंटा इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं और मुफ्तियान कराम से हम बहुत सारे मसाइल सीखते हैं, दीन का इल्म हासिल करते हैं, दीन की समझ बूझ हासिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस भलाई वाले मामले की उस जो वो वादा है उसमें शामिल हो सकें। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप भी बड़े एहतमाम के साथ, बड़ी पाबंदी के साथ, बड़े ही शौक़ ज़ौक़ के साथ हमेशा की तरह हमारे साथ शरीक हुआ करें, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुआ करें अपने सवालात के ज़रिए से। आज भी अगर आप हमारे साथ अपने सवालात शेयर करना चाहते हैं तो बहुत आसान सा तरीका है, आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और उसी पेज पर हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाएंगे और कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर कर देंगे, जवाब का इंतज़ार फरमाएंगे। और हमेशा की तरह 2 चीज़ें सवाल तहरीर करते वक्त आप जहन में रखेंगे कि अपने सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखेंगे। और दूसरी बात ये कि गैर ज़रूरी सवालात नाज़रीन जितने भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ फ़िरका वाराना नौइयत से है या फिर वो सियासत से ताल्लुक़ रखते हों, उनसे आप गुरेज़ फरमाएंगे, क्योंकि ये खालिस एक दीनी प्रोग्राम है, एक संजीदा प्रोग्राम है। इसमें कोई भी किसी किस्म के आज भी मौजूद हैं हमारे साथ। आप भी सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद के 3 साला तखस्सुस डिपार्टमेंट फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के, और तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आपको पता है मुफ्ती आबिद शाह साहब हलाल फूड के हवाले से आपकी गहरी नज़र है और आपकी राय को एक अथॉरिटी की हैसियत हासिल है हलाल फूड की जो तालीमात हैं उनके अंदर। और तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शुक्रिया के साथ आज की नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और पहला सवाल है मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब की खिदमत में रखेंगे और सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद नौशाद साहब ने इंडिया से। वो साहब पूछते हैं, अगर कोई शख्स पहला उम्रा करे तो क्या इसके लिए हलक़ कराना ज़रूरी है? नहीं, अगर कोई शख्स अपने वालिद की तरफ से उम्रा करे जबकि वालिद ज़िंदा हों तो क्या वो उम्रा हो जाएगा और वालिद को सवाब मिलेगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने जो पहला सवाल किया है कि पहला उम्रा करे तो हलक़ ज़रूरी है या नहीं है, तो इसमें शक की कोई वजह हमें समझ में नहीं आई। तो बज़ाहिर ये कि उम्रा जब भी करेगा, चाहे पहला करे, चाहे दूसरा करे, चाहे 10वां करे, तो उसको हलक़ हर बार करवाना होगा। तो बाकी ये कि उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि वालिद साहब की तरफ से उम्रा करना चाहता है, तो अगरचे वो ज़िंदा हैं लेकिन उनकी तरफ से उम्रा करके उनको सवाब बख्श दिया जाए तो अल्लाह ताला उनको सवाब पहुँचाएँगे, ये भी किया जा सकता है। तो इसके लिए वालिद साहब की इजाज़त ज़रूरी होगी? नहीं जी, इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इजाज़त की भी अगर उनको बता दिया जाए तो उनको क्योंकि खुशी होगी, इसलिए उनको बता दिया जाए बहुत बेहतर है। लेकिन अगर नहीं भी किया जाए, फ़कत सवाब इसारे सवाब कर दिया तो अल्लाह ताला सवाब देंगे उसको। जी, बहुत शुक्रिया मुसाब। और अगला सवाल है अली साहब का कराची से। मैंने हज किया हुआ है, हज से पहले जो नमाज़ें क़ज़ा थीं क्या उनकी क़ज़ा करना भी ज़रूरी है या वो माफ़ होगी? जी, हज वैसे तो गुनाहों को माफ़ कर देता है। 2 हज्जों के दरमियान में जितने भी गुनाह होते हैं आदमी के वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ़राइज़ इसके ज़िम्मे थे वो भी साकित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जो फ़राइज़ इसके ज़िम्मे हैं, नमाज है, ज़कात है, कुर्बानी है, वो अगर इसने अदा नहीं की तो अभी इसको अदा करनी पड़ेगी। यानी वो एक तरतीब बना ले कि कितने सालों की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, उसको बाकायदा तरतीब के साथ अदा करना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह वो अदा हो जाएंगी। और साथ साथ इस्तिग़फ़ार भी करता रहे, लेकिन अदा करना ज़रूरी है बहरहाल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद साहब का सवाल है मक्का मुकर्रमा से। एक शख्स ने मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज कराम की कुर्बानी के पैसे खाए हैं, अब इन्हें एक कुर्बानी करनी है या दम भी अदा करना पड़ेगा उनको, क्या फरमाते हैं? हुज्जाज इकराम जब इन्होंने कहा है तो इसका मतलब ही कि 1 से ज़ायद की कुर्बानी के पैसे इन्होंने खाए हैं। उमूमन ऐसा होता है, बाज़ लोग ये कारोबार कर लेते हैं कि लोगों से पैसे जमा कर लेते हैं, फिर बाद में कुर्बानी नहीं करते, पैसे लेके खा जाते हैं और वो इनके ज़िम्मे बाकी रह जाती है। तो उसका भी तरीका ये है कि इन्होंने जितने अफराद से पैसे लेकर और उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं की थी, उतने अफराद की तरफ से कुर्बानी ये वहाँ मक्का मुकर्रमा में पहुँचा कर कुर्बानी करेगा। और बाकी उसका इजाफी कोई इसके ऊपर फिदिया वगैरह नहीं है, बस फ़कत वो कुर्बानी के जितने भी थे उतनी कुर्बानियाँ वहाँ इसको करना ज़रूरी होंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती इमरान मजीद साहब। बाद अहमद साहब का सवाल है, वो ये पूछते हैं जी, क्या बुस्की के सूट बेचना जायज़ है? कहा जाता है कि वो रेशम के बने होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
انہوں نے بوسکی کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ بوسکی کی جو آج کل اقسام رائج ہیں اس کا جو میٹیریل ہے جس سے وہ بنتا ہے تو وہ بنیادی طور پر 3 قسم کی بوسکی ہماری معلومات کے مطابق مارکیٹ میں آ رہی ہوتی ہے. ایک بوسکی وہ ہے جو 100% پیور ریشم سے بنی ہوتی ہے. ایک بوسکی وہ ہے جس میں ملاوٹ ہوتی ہے, اس میں ریشم بھی ہوتا ہے اور کوئی دوسرے میٹیریل بھی ہوتے ہیں. اور تیسری قسم وہ ہے جو پولی ایسٹر سے بنی ہوتی ہے جس میں ریشم کا کوئی بھی جز نہیں ہوتا بلکہ وہ خالص پولی ایسٹر ہے. تو اس میں جو خالص پولی ایسٹر ہے یا جو وہ بوسکی جس کے اندر 50% سے کم ریشم ہے, یعنی اس میں آدھے سے کم ہے, اس میں غالب جو ہے وہ دوسرا میٹیریل ہے, تو یہ جو ہے یہ ریشم کے حکم میں ہے ہی نہیں. جس میں اگر مغلوب ریشم ہے یا وہ پولی ایسٹر کی بوسکی ہے تو اس کے تو مردانہ سوٹ یا لیڈیز کے سوٹ یا کوئی اور کپڑے جو عام دوسرے استعمال کے ہوتے ہیں وہ بیچے جا سکتے ہیں, ان کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ جو پیور ریشم کی جو بوسکی ہے یا وہ بوسکی جس میں 50% سے زیادہ پیور ریشم استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے وہ سوٹ بیچنا جو خاص طور پر مردانہ سوٹ کے لیے ہی استعمال ہوں گے اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ مردانہ سوٹ میں استعمال ہو سکتے ہیں, ان کا کوئی اور استعمال نہیں ہے, تو وہ بھی بیچنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ خاص ہو جائیں گے پھر کہ وہ مردانہ سوٹ میں استعمال ہوں گے اور لوگ ان کو استعمال کریں گے. البتہ اگر وہ ایسا کپڑا ہے جو لیڈیز کے سوٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا وہ کسی اور استعمال میں ہوتا ہے تو اس کو یہ بیچ سکتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ان کے ذہن میں آئے گا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ریشم کتنے % ہے. تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہمیں جو معلوم کرنے سے پتہ چلا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکسٹائل کے کالجز ہوتے ہیں وہاں پر ایک لیبارٹری ہوتی ہے جو بہت ہی کم پیسے لے کر وہ یہ ٹیسٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس کپڑے کے اندر ریشم کتنا ہے. تو اس تفصیل کے ساتھ ان کے لیے بوسکی کے سوٹ بیچنا جائز ہے. اور اس کے علاوہ جو 2 صورتیں ناجائز ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہم نے ذکر کر دی اور ٹیسٹ کا طریقہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ مصعب. اور یہ مصعب بوسکی کا تو آپ نے حکم بتایا, کرنڈی بھی جی اس کا بھی یہی ہے. اس میں بھی جو مارکیٹ کے اندر جو کرنڈی آ رہی ہے اس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ ریشم استعمال ہو رہا ہے یا کوئی دوسرا میٹیریل استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جو ہم نے بوسکی کا نام لے کے جو حکم ذکر کیا ہے یہ اگر اس میں ریشم کرنڈی میں بھی استعمال ہو رہا ہے تو اس کا بھی یہی اصول اور یہی تفصیلات ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ جی. محمد امتیاز عالم صاحب انڈیا سے, ان کا سوال ہے, وہ یہ پوچھتے ہیں کیا فیشن ڈیزائننگ یا ماڈلنگ کرنا درست ہے؟ دیکھیں جو انہوں نے ماڈلنگ کا ذکر کیا ہے تو ماڈلنگ تو بالکل ناجائز ہے. وہ تو چاہے یعنی مرد حضرات اس میں کام کر رہے ہیں یا خواتین کر رہی ہیں تو وہ بالکل ناجائز ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ نور میں یہ آیت نمبر 19 میں ارشاد پاک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. کہ وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی کی باتیں پھیل جائیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو یہ جو ماڈلنگ کے ذریعے سے جو ایک فحاشی کا سیلاب ہمارے اس معاشرے میں آ رہا ہے تو یہ چیز تو بالکل ناجائز ہے. اور دوسری اس میں قباحت یہ بھی ہے کہ یہ اس میں تصاویر انوالو ہوتی ہیں کہ یہ جب پرنٹڈ تصاویر اس سے شائع کی جاتی ہیں تو یہ دونوں کام ناجائز ہیں. اس لیے ماڈلنگ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ بالکل ناجائز ہے. البتہ جو انہوں نے فیشن ڈیزائننگ کی بات کی تو انہوں نے تفصیل ذکر نہیں کی کہ وہ کس چیز کی ڈیزائننگ کرتے ہیں. اگر تو وہ اس طرح جیسے میک اپ ہے یا کوئی اور جس میں خواتین کے ساتھ مخلوط مجالس میں جانا پڑتا ہے یا ان کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے تو وہ چیزیں تو ناجائز ہیں, یا کسی اور حرام کام میں مبتلا ہونا پڑتا ہے تو وہ تو ناجائز ہے. لیکن اگر فیشن ڈیزائننگ میں ان کے جو پرنٹڈ لیڈیز سوٹ آتے ہیں ان کی ڈیزائننگ کرنی پڑتی ہے تو وہ ایک جائز عمل ہے, وہ کیا جا سکتا ہے. تو اس کی جو فیشن ڈیزائننگ کا جواب ہے وہ تو تفصیلات پر موقوف ہے. البتہ ماڈلنگ جو ہے وہ ناجائز ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جی. اور محمد علی طاہر صاحب کا اگلا سوال ہے گروپ انشورنس اور ہیلتھ انشورنس کے بارے میں وضاحت کر دیں کہ حلال ہے یا حرام ہے.
دیکھیے جو مروجہ انشورنس ہے یہ جس کو کنونشنل انشورنس کہتے ہیں، اس کے اندر سود، قمار اور غرر کی خرابیاں پائی جاتی ہیں جو تینوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل ممنوع اور ناجائز چیزیں ہیں. تو اس لیے یہ گروپ انشورنس ہے یا ہیلتھ انشورنس ہے یہ بالکل ناجائز ہے. ہاں البتہ اگر کسی نے پالیسی پرچیز کر لی ہو تو جس حد تک وہ اماؤنٹ جمع کروا چکا ہے اتنا اماؤنٹ لینا اس کے لیے واپس جائز ہے، اس سے زائد لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ مفتی عابد شاہ صاحب. عارف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں غسل کرتے وقت جو پانی جسم سے لگ کر نزدیک پانی کے برتن میں جاتا ہے اس سے پانی ناپاک ہوتا ہے یا نہیں، یا وضو کا جو پانی استعمال ہو جاتا ہے وہ پاک ہے نہیں؟ بار بار یہ سوال آ چکا ہے. مزید آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل کرتے وقت جسم سے جو پانی گر کر نیچے جاتا ہے تو یہ مائع مستعمل کہلاتا ہے. اگر جسم پر ظاہری طور پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو اور اس کو دھو کر کوئی پانی نیچے گر رہا ہے تو ایسا پانی تو ناپاک ہے. لیکن اگر جسم پر ظاہری کوئی نجاست نہ ہو، صرف حکمی ناپاکی ہو کہ غسل واجب ہو، تو ایسی صورت میں جو چھینٹیں جسم سے بالٹی وغیرہ میں گرتی ہیں تو وہ مائع مستعمل ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بالٹی کا پانی ناپاک تو نہیں ہوتا. البتہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کا پانی دوسرے پانی پر غالب آ جائے، یعنی زیادہ مقدار اس کی ہو جائے، تو ایسے پانی سے پھر وضو اور غسل نہیں ہوگا. لیکن چینٹیں اگر پڑی ہیں تو چینٹوں سے تو ظاہر یہی ہے کہ دوسرا پانی زیادہ ہوگا اور یہ کم ہوگا، تو اس لیے اس پانی سے غسل کرنا وہ جائز ہوگا. باقی انہوں نے جو پوچھا ہے کہ وضو کر کے جو پانی گرتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو وہ پاک ہے لیکن اس سے دوبارہ وضو یا غسل نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ جی. بنت عبد القیوم صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں اگر قمیض کی آستین تنگ ہو اور اوپر نہیں چڑھ سکتی ہو تو کیا وضو کرتے ہوئے اوپر سے پانی بہا دینے سے وضو ہو جائے گا یا آستین چڑھانا ہی ضروری؟ جی آستین چڑھانا ضروری نہیں ہے. اگر کپڑے اتنے باریک ہوں کہ اس میں سے پانی چن کر نیچے اعضاء گیلے ہو جاتے ہوں تو ایسی صورت میں وضو ہو جائے گا، لیکن اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ جسم سارا گیلا ہو جائے، کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی. اور گوہر علی شاہ صاحب پوچھتے ہیں گاؤں کی مسجد میں نماز جمعہ کی شرائط کیا ہیں وہ سب؟ جی یہ گاؤں اگر بڑا ہے جس کو قصبہ کہتے ہیں یا قریہ کبیرہ کہتے ہیں تو اس میں جمعہ جائز ہے، اور اگر چھوٹا گاؤں ہے تو اس میں جمعہ جائز نہیں ہے. باقی گاؤں چھوٹا یا بڑا ہونے کی کیا پہچان ہے، کیا علامات ہیں، تو اس حوالے سے فقہاء کی اور اہل فتویٰ کی تعبیرات مختلف ہیں. بعض حضرات نے دو باتیں فرمائیں. ایک یہ کہ وہ ایسا گاؤں ہو کہ اس جگہ کی آبادی 3-4 ہزار کے لگ بھگ ہو، اس سے کم نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں روزمرہ ضروریات ساری مل جاتی ہوں. تو یہ دو باتیں بعض رات نے فرمائی. دوسرے بعض رات نے کچھ اور تعبیرات بھی فرمائی کہ مثلا وہاں قبرستان، ڈاک خانہ اور پختہ ایسی ملی ہوئی عمارتیں ہوں، مختلف مارکیٹیں ہوں جہاں روزمرہ کی ضروریات مل جاتی ہوں. تو یہ مختلف تعبیرات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا تعلق کہ کون سا قریہ، کون سا گاؤں بڑا ہے، کون سا چھوٹا ہے، اس کا تعلق عرف کے ساتھ بھی ہے کہ عرف میں کس جگہ کو بڑا اور کس جگہ کو چھوٹا گاؤں سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے اس جیسے مسائل میں محض علامات سے فیصلہ، کوئی ایسی علامت یا کوئی ایسا معیار نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں ہر جگہ کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے. بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب مسئلہ درپیش ہو تو اس جگہ کی صورتحال لکھ کے مقامی علماء کرام کو شامل کر کے مسئلے میں پھر مفتیان کرام کو لے جا کر دورہ کروا کے اپنا مسئلہ پوچھنا چاہیے، اور یہ صحیح طریقہ ہے. تو میرے خیال میں ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. بہت شکریہ مصعب. یہ ایک سوال ہے مصعب سرور عالم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، اور یہ ہم نے بھی دیکھا ہے بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ جماعت میں جب صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وضو کے وقت مسواک ظاہر کرتی ہیں لوگ، لیکن جب نماز کی صف میں کھڑے ہیں، نماز تیار ہے، بالکل تکبیر ہو رہی ہے، اس وقت مسواک نکال کے اور کرتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے مصعب؟ بس اس کی حقیقت یہ ہے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی او قال علی الناس لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ مع كل صلاۃ، کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر یا لوگوں پر مشقت ڈال دوں گا، ان کو مشقت میں ڈال دوں گا، تو میں ان کو یہ حکم کرتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرے. تو بعض رات نے اس روایت کو اپنے ظاہر پر رکھا
اور انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز سے بالکل متصل یعنی اقامت کے بعد مسواک کرنا مسنون ہے. لیکن ہمارے ائمہ کے نزدیک اس کا صحیح مطلب وہ یہی ہے کہ نماز سے پہلے وضو کے وقت اگر مسواک کر لیا جائے تو بھی اس سنت پر عمل ہو جائے گا. اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی وضو کے وقت مسواک نہیں کر سکا اور اس کے بعد اس نے اقامت کے وقت مسواک ہلکے سے کر لیا جس سے یہ اطمینان ہو کہ خون نہیں نکلے گا، کیونکہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی سنت پر عمل ہو جائے گا. لیکن چونکہ اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ خون مسوڑوں سے خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے بہتر طریقہ مسواک کی سنت کو پورا کرنے کا ہمارے نزدیک یہی ہے کہ جب وضو کرے تو اس وقت مسواک کر لیا جائے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب. آپ کی خدمت میں سوال ہے یوسف خان صاحب کا شارجہ سے. صدقے کی گائے کا گوشت تقسیم کرتے وقت اگر ہندو بھی ساتھ آ جائیں تو اسے دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، جو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ان کا گوشت دینا چاہیے، کفار کو اور غیر مسلموں کو نہیں دینا چاہیے. البتہ اس کے علاوہ اگر صدقہ نفلی ہے اور تو اس کا گوشت دیا جا سکتا ہے، یا قربانی ہے تو اس کا گوشت دیا جا سکتا ہے، لیکن واجب صدقے کا گوشت نہیں دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ جی. محمد عمران صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا بھیک مانگنے والوں کے ہاں کھانا کھانا جائز ہے؟ دیکھیے، بھیک مانگنے والے لوگوں کو زکوٰۃ بھی ملتی ہے، صدقات واجبہ بھی ملتے ہیں جو کسی غنی کے لیے، مالدار کے لیے جائز نہیں ہوتے. تو لہذا اگر یہ ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر ان کے گھر میں کھانا کھائے گا تو یہ اباحت ہوتی ہے، لہذا یہ اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا. ہاں، البتہ اگر ایسا کریں کہ کوئی وہ فقیر اس کو ملکیتاً دے دے، تملیکاً دے دے، اس کے حوالے کر دے وہ کھانا، تو پھر یہ کھا سکتا ہے، اس کے لیے کھانا جائز ہوگا، لیکن اگر اباحتاً کھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک، بس وہ مطلقاً پوچھا. ہاں جی، فقیر کو مالک بنایا ہے، لیکن فقیر کو جب مالک بنا دیا جائے گا تو جب تک وہ تملیکاً آگے نہیں دے گا اس وقت تک اباحتاً فقیر کے پاس بیٹھ کے کھانے سے وہ کھانا جائز نہیں ہوتا اس کے لیے. وہ اس وقت ہوگا جب آگے بھی ملکیتاً دے دے. فقیر اگر ملکیتاً کس کو دے دے گا؟ مثلا وہی ہے نا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے کہ ان کو تو صدقہ دیا تھا لیکن انہوں نے ملکیتاً اٹھا کے حضرت عائشہ کو دے دیا، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلایا. اسی طرح اگر کوئی فقیر ہے اور اس کے پاس زکوٰۃ پہنچی ہوئی ہے اور اس کے پاس جا کے میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں تو یہ میرے لیے کھانا جائز نہیں، لیکن اگر اس نے وہ ملکیتاً مجھے دے دی تو پھر میرے لیے کھانا جائز ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ صاحب. اور مالک جان صاحب کا ایک سوال ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ دیکھو تم میری سن نہیں رہی، تم نقصان اٹھاؤ گی، طلاق تو نہیں ہوتی اس سے؟ نہیں، یہ کہنے سے کوئی طلاق نہیں، الفاظ طلاق نہیں ہے. جب تک کہ طلاق کے الفاظ یا جن الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے یا ان کے اندر طلاق والا معنی موجود ہے اور اس میں نیت نہیں کرتا اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی. یہ کنایات میں بھی شمار نہیں؟ نہیں، کنایات میں. بہت شکریہ جی. حافظ عامر صاحب پوچھتے ہیں نکاح کے وقت اگر لڑکی شرط لگائے کہ اگر مجھے طلاق دی تو 5 لاکھ روپے دینے ہوں گے، ٹھیک ہے یہ شرط؟ دیکھیں، یہ جو شرط لگائی جاتی ہے یہ اپنے دفاع کے لیے لگاتے ہیں بعض خاتون، تو یہ شرط لگائی ہے انہوں نے تو کوئی بات نہیں ہے، نکاح اس سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شرط باطل ہے، شرط بالکل اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. البتہ ایک وعدہ ہے، اس کے ساتھ کیا تو وعدہ آپ کو نبھانا چاہیے. البتہ آج کل کاغذوں میں لکھ دیا جاتا ہے، جب لکھ دیا جاتا ہے تو پھر قانونی کارروائی کر کے وہ پھر لے سکتی ہیں تو وہ پھر لے لیں، لیکن شرعاً اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں. بہت بہت شکریہ جی. مفتی عمران مجید صاحب محمد گل نواز صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی بندہ امتحان میں نقل کے ذریعے پاس ہوتا ہے یا پیسے دے کر کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے یا پیسے دے کر مقالہ لکھواتا ہے، جس طرح اس دن سوال آیا، یا ایک سے زائد پرچے پیسے دے کر پاس کرتا ہے، اس کے ذریعے اس ڈگری کے ذریعے کوئی ملازمت کرتا ہے آگے، تو آمدنی کی کیا حکم ہے؟ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، جو ذرائع یہ استعمال کر رہا ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، وہ ان ذرائع کے اندر جھوٹ بھی آ رہا ہے اور دھوکہ دہی بھی آ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، ان سے بچنا فرض ہے. اور یہ بالکل ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے مطلب جو ایک گناہ کے کام ہے. لیکن ان کے بعد جب یہ اس سے ملازمت حاصل کرتا ہے اور ملازمت کی وجہ سے پھر اس کو جب تنخواہ ملتی ہے تو تنخواہ بنیادی طور پر اس کو اس کے کام کی دی جا رہی ہوتی ہے.
تو اگر یہ اس کی اہلیت رکھتا ہے اور شرائط کے مطابق یہ کام بھی کرتا ہے اور پھر اس کو تنخواہ ملتی ہے تو تنخواہ کو ہم ناجائز یا حرام نہیں کہیں گے. البتہ جس پروسیس سے یہ یہاں تک پہنچا ہے وہ پروسیس ایک ناجائز عمل ہے اور اس میں جھوٹ اور دھوکہ دہی بھی ہے. اور ایسی بہت سی مثالیں ہوتی ہیں کہ جس میں پروسیس تو ناجائز ہوتا ہے البتہ جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. اس کی مثال فقہا نے یہ بھی ایک ذکر کیا، جیسے اگر آپ کسی جانور کو ایک ہی وار سے اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے اگر جی تو یہ ایک پروسیس تو غلط ہے، لیکن اس کا گوشت پھر بھی اگر تکبیر پڑھ کے مسلمان نے یہ کام کیا تو گوشت اس کا حلال ہوگا، لیکن یہ پروسیس ناجائز ہے. تو اس طرح یہاں پر بھی یہ پروسیس تو ناجائز ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، لیکن تنخواہ چونکہ اس کے کام کی اس کو مل رہی ہے تو اس کو ہم حرام یا ناجائز نہیں کہیں گے. بہت شکریہ جی صاحب. اور نوید احمد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں اور ان کا سوال یہ ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی غریب نے بیٹی کی شادی کا کھانا کھلانے کے لیے 10,000 روپے سود پر لیے، اب سود دیتے دیتے وہ تنگ آ گیا ہے مگر اصل رقم وہیں کی وہیں کھڑی ہے، کیا ہم ان کے قرض کی رقم واپس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور اس میں تو بہت اجر و ثواب ہے. اور اگر وہ جو شخص ان سے سود لے رہا ہے اور وہ سود اپنا چھوڑنے پر راضی نہیں ہے اور اس شخص کو مجبور کر رہا ہے تو پھر نہ صرف اصل رقم بلکہ یہ زائد جو وہ سود میں ادا کرنا چاہے اس کو بھی یہ دے سکتے ہیں اور اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. البتہ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگر یہ اپنی زکوٰۃ کے اندر اس کو کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا پھر ایک الگ پروسیس ہوتا ہے، الگ طریقہ ہوتا ہے. وہ ان موجودہ صورتحال میں ان کی زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہوگی. اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ سوال کریں گے تو پھر ان کو وہ طریقہ بھی بتا دیا جائے گا. ویسے تبرن ہو سکتا ہے. جی تبرن تو بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ مصعب. عاشق الہی صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں، میرے والد مرحوم نے اپنی حیات میں مجھے 1 ایکڑ زمین وصیت لکھ دی تھی. مجھے زمین لکھنے کے 4 سال بعد میرا ایک بھائی بھی پیدا ہوا اور مجھ سے بڑی بہنیں بھی ہیں. میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اس زمین میں وارثوں کا بھی حق ہوگا؟ لیکن انہوں نے وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے. وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ لکھ کر دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز تمہاری ہوگی. تو اگر یہ واقعی وصیت ہے اور اسی مفہوم کے ساتھ ان کی بھی مراد یہی وصیت ہے تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، ان کی وارث کے حق میں تو وصیت معتبر ہی نہیں ہوتی. تو ان کے حق میں وصیت جو والد صاحب نے کی تو وہ وصیت معتبر ہی نہیں ہے، الا یہ کہ جو ورثہ ہیں اور وہ بالغ ہیں اور عاقل ہیں وہ اگر اجازت دے دیں تو وہ وصیت ان کے حق میں نافذ ہوگی. تو موجودہ صورتحال میں اگر جو ان کی بہنوں کا ذکر کیا یا جو بھائی ہیں ان کا ذکر کیا تو اگر وہ اجازت نہیں دیتے اس وصیت کی تو وہ بالکل ایسے ہی ان کے ساتھ اس میراث میں شریک ہیں جس طرح خود ان کا حصہ ہے، اور اس وصیت کی کوئی بھی شریعت کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ جی. اور ناظرین کرام، آپ کے بہت سارے شکوے میں موصول ہو رہے ہیں، سوال شامل نہیں ہوا. میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ جن حضرات کا سوال ابھی تک شامل نہیں ہوا، 2-3 دن ہو گئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، تو وہ اپنا سوال براہ کرم دوبارہ ٹائپ کر دیں. اور خصوصی طور پر فانی محسود صاحب، بنت جمیل صاحبہ اور دیگر جو ساتھی ہمارے شکوہ کر رہے ہیں وہ اپنا سوال ذرا دوبارہ تحریر فرما دیں. آپ کی بڑی نوازش ہوگی، انشاءاللہ ان کو ضرور شامل کیا جائے گا. اور مفتی عابد شاہ صاحب، آپ کی خدمت پہ سوال ہے محمد سفیان صاحب کے دہلی سے. یا ہندوستان میں اکثر علماء برائلر مرغی جسے ذبح کر کے اس کی ناپاکی نکالنے سے پہلے کھولتے پانی میں ڈالتے ہیں، اسے کھانے سے منع کرتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ مسئلہ اکثر فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مرغی کی آلائش نکالنے سے پہلے اس کو ایسے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے وہ اس کا گوشت ناپاک ہو جائے گا. اور بعض عبارات میں یہاں تک بھی ہے کہ وہ اس طرح ناپاک ہو جائے گا کہ پھر اس کے پاک ہونے کی بھی کوئی صورت نہیں ہوگی، تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. لیکن شامیہ، فتح القدیر اور جتنی بھی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے ان میں ساتھ ہی یہ علت بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس کی علت یہ بات ہے کہ اس طرح سے جب کھولتے ہوئے پانی میں مرغی کا گوشت جاتا ہے تو مسامات کھل جانے کی وجہ سے اس میں نجاست کا تشرب ہو جاتا ہے، یعنی نجاست اندر تک سرایت کر جاتی ہے. تو اس مسئلے کی یہ علت ہے. تو اس علت کے تناظر میں اہل افتاء نے یہ تحقیق فرمائی اور کہا کہ اس کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ وہ پانی اتنا گرم ہو کہ اس کی وجہ سے وہ مسامات کھل جاتے ہیں اور وہ سرایت کرنے کا اندیشہ ہو،
اور دوسرا یہ کہ اتنی دیر تک اس میں مرغی رہے کہ اس سے غالب گمان ہو جائے یا اندیشہ ہو جائے کہ گوشت میں نجاست نے سرایت کیا ہوگا. لیکن ہمارا جو مشاہدہ ہے اور جو نظرات نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانی اتنا گرم نہیں ہوتا. جو سلاٹر ہاؤسز ہم نے دیکھے ہیں اس میں 55 سینٹی اس تک حرارت درجہ حرارت تک اس کی گرمائش ہوتی ہے اور اس میں آدمی ہاتھ ڈال سکتا ہے. میں نے خود ایک سلاٹر ہاؤس کے دورے کے موقع پہ اس میں ہاتھ ڈالا تو اس میں انسان ہاتھ ڈال سکتا ہے. وہ اتنا گرم نہیں ہوتا اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر پر ہوتے ہیں ان پروں کو آسانی کے ساتھ نکالا جا سکے اور زیادہ دیر تک بھی اس میں مرغی کو نہیں رہنے دیا جاتا. تو اس لیے اگر اتنا کم گرم پانی ہو اور اتنی دیر کے لیے اس میں مرغی ڈالی جائے کہ اس میں اس بات کا غالب گمان نہ ہو کہ نجاست جو ہے وہ اس کے گوشت میں سرایت کر جائے گا تو ایسی مرغی کا کھانا بلا شبہ جائز ہے. اور اس کو دھونا تو پڑے گا لیکن ظاہر ہے کہ اس کو بعد میں دھو تو لیا جاتا ہے تو اس کو دھونے کے بعد اس کو کھانا جائز ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر کہیں پر واقعتاً پانی بہت زیادہ گرم ہو اور بہت دیر تک مرغی کو رکھا جاتا ہو اور اس میں یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہو تو پھر وہاں وہ مرغی ظاہر ہے کہ ناپاک ہوگی اور اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے ہم سے پوچھا ہے عارف صاحب نے کراچی سے. بڑا مزیدار سوال ہے, اسٹرابری کھانا کیسا ہے مصعب؟ جی اسٹرابری یہ پھلوں میں سے ہے اور نباتات اور پھول جو ہوتے ہیں تو ان کے اندر شریعت کا اصول یہ ہے کہ صرف 2 قسم کی چیزیں کھانا جائز نہیں ہے. ایک وہ جن کے کھانے سے انسان کو نقصان ہوتا ہو غیر معمولی نقصان, اور دوسرا یہ کہ وہ نشہ آور ہو اس کی وجہ سے انسان کو نشہ ہو جاتا ہو. تو ظاہر ہے کہ اس پھل میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس لیے یہ حلال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. مفتی طارق مسعود صاحب اگر ہوتے تو انہوں نے جواب یہ دینا تھا کہ جائز ہے مگر اپنے خرچے پہ کھانا جائز ہے. محمد امتیاز صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جی کیا KFC کا چکن کھانا صحیح؟ جی اس قسم کے جو ملٹی نیشنل برانڈز ہیں ان کے بارے میں ایک بات تو یہ سامنے رکھنی چاہیے کہ ان کے مختلف ملکوں کے لیے مختلف فارمولہ ہوتا ہے. ایک ملک میں وہ ایک فارمولہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے ملک میں دوسرا فارمولہ. تو اس لیے کوئی ایک حکم ہر جگہ کے پروڈکٹ کے بارے میں نہیں دیا جا سکتا. اسی برانڈ کے بارے میں آج ہی آسٹریلیا سے ایک خاتون کا میرے پاس ان کی کال آئی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں سڈنی جاتے ہوئے راستے میں نے برگر لیا اور وہ برگر ہم نے ان کو یہ کہہ کر لیا تھا کہ ہمیں حلال چاہیے, لیکن جب ہم اس کو کھانے لگے تو ہمیں ہیک سی محسوس ہوئی اور ہم نے جا کے جب پوچھا پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں خنزیر ڈلا ہوا ہے. تو خود انہوں نے اعتراف کیا اسی برانڈ کے اس نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو باہر دیکھا تھا کہ حلال لکھا ہوا ہے, ہم یہاں لینے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں آ کر ہمیں نہیں کہا کہ ہمیں حلال چاہیے تو اس لیے ہم نے آپ کو وہ دے دیا. تو اس لیے بعض ملکوں میں بلا شبہ ان برانڈوں میں ملٹی نیشنل جو برانڈز ہیں ان میں اس قسم کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, یہی گوشت استعمال ہو رہا ہے. انڈیا میں کیا صورتحال ہے ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن جب تک مستند ادارے کی حلال سرٹیفیکیشن نہ ہو تو ان برانڈز کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے, خاص طور پہ ایسی چیز جس میں گوشت استعمال ہوا ہو. جزاکم اللہ جی, بہت احتیاط کی ضرورت ہے یقیناً آپ کی اس وضاحت کے بعد. تو کشمیر سے نواز صاحب کا سوال ہے, جس چاقو سے جانور ذبح کرنا ہو کیا اس میں لکڑی کا ہونا ضروری ہے سر؟ جی نہیں, ایسا کوئی شرط نہیں ہے. ہر وہ چیز جو خون کو بہا دے, جس سے خون بہہ جائے, چاہے وہ خود لوہے کی نہ ہو لکڑی کی ہی ہو لیکن اس کی دھار تیز ہو, جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ امرر الدم بما شئت, کہ جس چیز سے بھی ہو خون بہا دو. تو خون بہانا مقصد ہے, اس میں لکڑی کا دستہ ہونا یا لوہے کا ہی ہونا چاقو یہ کوئی ضروری نہیں ہے, کسی بھی دھات کا ہو, اس سے اگر خون بہہ جاتا ہے تو وہ کافی ہے, اس سے ذبح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سوال ہم سے پوچھا ہے محمد مدثر صاحب نے نواب شاہ سے, بلکہ نہیں روحن علی صاحب نے جرمنی سے. وہ یہ پوچھتے ہیں میں ایک سیدہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, لڑکی راضی ہے مگر اس کے والدین کا کہنا یہ ہے کہ سیدہ لڑکی صرف سید گھر میں ہی خوش رہتی ہے, اور دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ شادی اپنے قبیلے میں کرو. اس کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر والدین کی ناپسندیدگی کے باوجود شادی کر لی تو کیا ماں باپ قاضی کے پاس جا کر نکاح ختم کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں, یہ ضروری ہے کہ نکاح جو ہے وہ لڑکی اپنے کف میں کرے. ہاں البتہ اس کے اولیاء اگر راضی ہیں, والد وغیرہ راضی ہیں تو پھر تو غیر کف میں بھی کر سکتی ہے. تو سیدہ لڑکی اگر ہے
اور اس کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے والد کو راضی کرنا ضروری ہوگا. اگر وہ راضی نہیں ہے تو غیر کف میں نکاح ہے, اور غیر کف میں نکاح کا فتویٰ آج کل یہی دیا جاتا ہے سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا. بعد میں کورٹ میں جا کے ختم کرانا وہ تو الگ بات ہے, شروع سے منعقد نہیں ہوگا. تو لہذا ان کو ان کی رضامندی حاصل کرنی چاہیے, والد اگر راضی ہو جائیں تو نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ جی. محمد مدثر صاحب نواب شاہ سے پوچھتے ہیں نکاح فارم میں حق مہر کی جگہ 2 آپشنز ہوتے ہیں, معجل اور مؤجل, ان دونوں کے بدلے عند طلب لکھنا کیسا ہے؟ خانے کا اضافہ چاہتے ہیں شاید. بس یہ اصل میں معجل کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی نقد ادا کیا جائے گا, اور مؤجل جو حمزے کے ساتھ لکھا جاتا ہے مطلب کہ وہ بعد میں اجل کے ساتھ ادا کیا جائے. جب مؤجل ہو تو اس کی پھر اجل لکھی جاتی ہے کہ یہ 1 سال بعد دوں گا, 2 سال بعد دوں گا, اس کی اجل متعین کی جاتی ہے. اور اگر عین کے ساتھ ہے تو وہ پھر کیونکہ ابھی نقد اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے, پھر جیسے ہی وہ عورت مانگے گی تو اس کو دے دیا جائے گا, چاہے وہ ابھی مانگ لے, چاہے بعد میں مان لے, یا خود اپنی طرف سے یہ جب بھی دینا چاہے دے سکتا ہے. اس لیے عند طلب لکھ دیتے ہیں, ورنہ عند طلب کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے, وہ اس کے ذمہ ابھی سے لازم ہو جاتا ہے, ابھی اس کو دینا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ جی. محمد فہیم صاحب بلوچستان سے پوچھتے ہیں لیکن ان کا سوال شامل نہیں کرنا, خطرناک سوال ہے اور یہ فیملی پروگرام ہے, لہٰذا خیال سے سوال پوچھا کریں. اور اگلا سوال ہے ذاکر صاحب کا جدہ سے. میرے ماموں کے بیٹے نے میری ماں کا دودھ پیا ہے, میری بہن کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن کیا اس کی بہن سے میرا نکاح ہو سکتا ہے, یا اس کے دوسرے بھائی سے میری بہن کا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, جو دونوں صورتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ ان کی ہمشیرہ سے ان کا نکاح بھی ہو سکتا ہے, اور اس لڑکے کی کسی دوسرے بھائی کا ان کی ہمشیرہ کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے. صرف اس لڑکے کا اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ اس نے ان کی والدہ کا دودھ پیا ہوا. جی, مفتی عمران مجید صاحب کافی دیر سے آپ خاموش ہیں. مشتاق احمد صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں ہماری ماں صاحبہ کے ذمے 4,000 پیسے قرض تھا, جسے وہ ادا کیے بغیر ہی انتقال کر گئیں, کیا قبر میں اس کا حساب کتاب ہوگا؟ میں نے سنا ہے کہ مرحوم کے ذمہ قرض ہو تو قبر میں اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا. دیکھیں, یہ جو انہوں نے سنا ہے تو ایسا ہماری نظر کے سامنے سے نہیں گزرا کہ اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہوتا. ہاں, البتہ یہ حدیث ہیں کہ جس ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اوپر, جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے اوپر قرض ہو تو اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے. اور مفسرین جو اس کے احادیث کے شارحین ہیں انہوں نے یہ اس کی تشریح کی کہ اس کا مراد اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اس کو ثواب سے روک لیا جاتا ہے, یا جو اس کو آگے اس کی منزلیں ہیں اس سے اس کو روک لیا جاتا ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ جو قبر کے اندر سوال و جواب اور حساب و کتاب ہے وہی نہیں ہوتا اور اسی کو ہی ڈیلے کیا جاتا ہے. تو قرض کا ادا کرنا تو بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر بالکل شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے کہ جس کے ذمہ قرض ہوتا تھا. تو قرض بہرحال ادا کرنا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کے طریقے سے اس کو ادا کیا جائے. البتہ یہ مفہوم کسی حدیث میں ہماری نظر سے نہیں گزرا. ٹھیک, جزاکم اللہ. محمد ایاز صاحب دبئی سے پوچھ رہے ہیں جی, کافی تفصیلی سوال ہے. ہماری مشترکہ جائیداد دادا کی وراثت سے چلی آ رہی ہے, جس میں کسی نے بھی بہنوں کو حصہ نہیں دیا, یعنی دادا کی بہنوں اور اس کے بعد والد کی بہنوں کو بھی حصہ نہیں ملا. اس جائیداد میں ہمارے ایک چچا نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو فروخت کر دیا جو ہمارے والد سے ہمیں وراثت میں ملا. اب ہمارے ایک بھائی نے اپنا حصہ فروخت کر دیا ہے. یہ ساری جائیداد ابھی تک مشترکہ ہے. میرے دوسرے بھائی بھی بہنوں کو حصہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں, لیکن میں بہنوں کو حصہ دینا چاہتا ہوں. برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ جو حصہ چچا نے ہمارے والد کو فروخت کیا تھا پہلے, اور جو حصہ ہمارے بھائی نے ہم کو فروخت کیا ہے, اس کا کیا حکم ہے, اور میں اپنی بہنوں کا حصہ کس طرح ادا کروں گا جبکہ ساری جائیداد ابھی تک مشترک ہے؟ ایڈجسٹ خود ہی کر لیں آپ. یہ پہلے تو اس کا جواب دینے سے پہلے ان کو ایک مشورہ دیا جائے گا, وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کوشش کی جائے کہ سب لوگ جو ابھی اس مشترکہ زمین میں اپنے خود کو مالک سمجھ رہے ہیں, اگرچہ وہ سارے اس کے مالک نہیں ہیں کیونکہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا گیا, تو پہلے یہ کوشش کی جائے ان کو راضی کرنے کی کہ وہ سب راضی ہو جائیں, اور جس نسل سے بھی بہنوں کو حصہ نہیں دیا گیا اس کے بعد جو ان کے ورثہ اب موجود ہیں ان کو یہ شرعی حصہ دیا جائے. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اگر وہ تفصیلات کے ساتھ سوال کریں گے تو وہ بتا دیا جائے گا. لیکن اگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں پھر بھی راضی نہیں ہوتے, تو ان کا جو خاص سوال ہے اس میں بنیادی طور پر 2 صورتیں پیش آ رہی ہیں. ایک, ان کے حصے میں
وہ حصے ہیں جو ان کو وراثت میں آ رہے ہیں اور ان میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا گیا، اور دوسرے وہ حصے جو ان کو بیچے گئے ہیں لیکن انہوں نے بھی بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا. تو یہ دو جو صورتیں سامنے آ رہی ہیں، تو ان کا جو اپنے وراثت کو ان کو براہ راست حصہ ملا ہے اور اس میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا گیا، تو اس میں تو پہلے تو یہ ان کے حصے کی تعیین کریں اور پھر ان کو یہ ساری بات بتائیں کہ اس طرح آپ کو حصہ نہیں دیا گیا تھا. تو ان کے ساتھ پھر یہ جس طرح کی بھی ڈیلنگ ہو سکتی ہو کہ ان کو بتا دیا جائے کہ اتنا آپ کا حصہ ہے، پھر وہ ان کو بیچ دیں اور یہ اس کو خرید لیں. یا پھر اگر وہاں پر عرف ایسا رائج نہیں ہے کہ بہنوں کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا اور وہ بالکل راضی ہوتی ہیں اور دلی خوشی سے وہ ان کو چھوڑ دیتی ہیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ وہاں پر ایسی کوئی بات نہ ہو کہ بہنیں کسی مروت میں آ کر ان کو چھوڑ رہی ہیں. تو اپنے جو وراثت میں ان کو حصہ مل رہا ہے اس کا تو یہ حل ہے. البتہ جو حصے ان کو بیچے گئے ہیں اور ان کو بھی بہنوں کو حصہ نہیں دیا گیا تھا، تو یہ بنیادی طور پر غصب کی صورت ہے کہ ایک شخص کسی اور کی زمین کو دوسرے کو بیچ دیتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ یہ بھی ان کی ملک میں نہیں آیا، یہ بھی ان کو واپس لوٹانا ہوگا جو اصل بہنیں جو اس کی مالک تھیں، یا ان کے ساتھ بھی اسی طرح نیگوشیشن کر کے ان سے خریدنا پڑے گا، یہ جو بھی کوئی صورتحال وہ بنے گی. تو مختصر یہ کہ جو بہنوں کے حصے ان تک آ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی چینل سے آ رہے ہیں، وہ ان کی ملک میں نہیں ہیں، ان کو بہرحال انہیں خریدنا پڑے گا یا ان کے ساتھ نیگوشیشن کر کے کوئی حل نکالنا ہوگا. جزاکم اللہ صاحب. عثمان علی صاحب پوچھتے ہیں کیا سفر وغیرہ کی مجبوری میں لیکوریا کی حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا ہر حال میں دھونا لازم ہے؟ دیکھیں، جو سفر کی حالت میں بھی اگر پانی دستیاب ہے تو بہرحال اس کو دھونا پڑے گا. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر وضو کے لیے پانی دستیاب ہے تو وہاں پر کپڑوں کو دھونے کے لیے بھی اتنا پانی تو بہرحال دستیاب ہوتا ہی ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر دستیاب ہے ہی نہیں اور یہ تیمم ہی کر رہے ہیں، تو اور دوسرے کپڑے بھی ان کے پاس پاک نہیں ہیں جس کو بدل کر یہ نماز ادا کر سکیں، تو پھر یہ گنجائش ہے کہ اسی میں نماز ادا کر لیں. بہت شکریہ. مفتی عابد شاہ صاحب، محمد انس صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا کوئی عورت بچے اور اپنی ذاتی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے 1 ماہ کے حمل کو گرانے کے لیے حمل ساقط کرنے والی دوائیاں استعمال کر سکتی؟ دیکھیے جی، اس میں سب سے پہلے تو اگر ایسی صورت ہو کہ عورت کی صحت کمزور ہو اور اس میں تحمل نہ ہو، تو اول تو یہ ہے کہ ابتدا سے ہی ایسی تدابیر اختیار کی جائیں کہ حمل نہ ٹھہرے. تو ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر حمل ٹھہر جائے تو ایسی صورت میں پھر اس کو 1 مہینے کے حمل کی انہوں نے بات کی ہے، تو اس کی ایسی شدید ضرورت کے موقع پر گنجائش ہے کہ ان کی جان جانے کا خطرہ ہو یا غیر معمولی مشقت ہو، ویسے اس کی گنجائش نہیں. بہت شکریہ جی. محمد صاحب کا سوال ہے کیا مردوں کے لیے سینے اور پاؤں کے بال کٹوانا جائز ہے؟ جی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جاوید صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں میرے اور میرے دوست نے شراکت سے ایک گاڑی خریدی ہے، میرا دوست اس کو چلا رہا ہے، ابھی جتنا منافع آتا ہے اس میں سے وہ اپنی تنخواہ لے کر جو کہ متعین ہے، باقی منافع دونوں آدھا تقسیم کر لیتے ہیں، کیا یہ طریقہ جائز؟ جی یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. بہت شکریہ جی. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے جی نوید صاحب نے سرگودا سے. 2 آدمی 2 سال کے لیے کاشتکاری کا کاروبار کرتے ہیں. ایک آدمی 2 لاکھ روپے لگاتا ہے اور دوسرا محنت کرتا ہے. 2 سالوں میں جو منافع آئے گا اس میں سے 2 لاکھ جو لگائے گئے تھے اسے منہا کر کے باقی رقم دونوں برابر تقسیم کر لیں گے، اور اگر وہ چاہیں تو اسی طرح آگے کاروبار جاری رکھیں گے، یا دونوں برابر رقم لگا لیں اور جو آدمی صرف رقم لگاتا ہے وہ اپنی طرف سے ایک ملازم چھوڑ دے، وہ دونوں محنت کریں اور منافع برابر تقسیم کر لیں. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر نہیں تو اس کا درست طریقہ بیان فرما دیں. جی انہوں نے یہ ایک جدید عقد کی ایک صورت لکھی ہے کہ پیداوار جو ہے وہ زمین سے ہوگی، لیکن اس میں یہ شرکت بھی کریں گے پہلے. تو اگر زمین کے پیداوار پر عقد ہو جس کو مزارعت کا عقد کہتے ہیں تو اس کی تو خاص شرائط ہیں. البتہ اگر یہ اصل میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور اس کاروبار کی صورت یہ اس طرح سے فرض کرتے ہیں کہ ہم اس سے بیج خریدیں گے، اس بیج کو ہم اپنے ملازمین کے ذریعے سے زمین میں کاشت کریں گے اور اس سے جو نفع ہوگا اس نفع کو اخراجات منہا کرنے کے بعد آپس میں تقسیم کریں گے، تو یہ شرکت کی ایک بالکل جدید صورت ہے اور اس میں بظاہر کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، اس کی گنجائش ہوگی. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب
آپ سے سوال پوچھا محمد طفیل صاحب نے دبئی سے. دبئی والے حضرت بہت لمبے لمبے سوال پوچھتے ہیں سر. وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ میری چھوٹی بہن کی شادی میری مرضی کے بغیر گھر والوں کے اصرار کی وجہ سے میری سالی کے بیٹے سے ہو گئی. اب اس کی وجہ سے مجھے میری بیوی بہن اور ان سب لوگوں سے نفرت ہو گئی ہے جو یہ رشتہ کروانے میں شریک تھے. جب بھی انہیں دیکھتا ہوں تو آپس سے باہر ہو جاتا ہوں جس کی وجہ سے اکثر گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ غصے میں بیوی کو طلاق نہ دے دوں. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بس جی یہ اصل میں شاید یہ چاہتے ہوں گے کہ جس جگہ رشتہ ہوا ہے میری بہن کا وہ جگہ اچھی نہیں ہے اور کسی دوسری جگہ رشتہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آدمی اپنی طرف سے تو ہر چیز کی کوشش کرتا ہے اچھے کرنے کی, یہ بھی کام اچھا ہو جائے, یہ بھی اچھا ہو جائے اور میری مرضی کے مطابق ہو جائے, لیکن کام ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. تو اگر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نے اس کام کو کر دیا, وہ کام سر انجام دیے جا چکا ہے, تو لہٰذا اب میری مرضی کے خلاف ہو یا حق میں ہو اس کے اوپر مجھے راضی ہونا چاہیے. اور اس میں دوسروں کا قصور ہو بھی تو ان کو معاف کر دینا چاہیے. اور اگر ان کے خود عین ممکن ہے کہ اتنے سارے افراد نے مل کر جو رشتہ کیا ہے ان کی رائے درست ہو اور ان کی رائے غلط ہو تو اپنی رائے کو یا اپنے آپ کو متہم سمجھیں یہ اور ان کی رائے کو سمجھیں کہ وہ صحیح ہے. اور خصوصاً جب کہ وہاں رشتہ چل بھی رہا ہے اور وہ کامیاب بھی ہے تو پھر تو اور بھی ان کو چاہیے کہ اپنی رائے کو وہ غلط سمجھیں اور ان کی رائے کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے اوپر راضی ہو جائیں اور اپنے آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. اور تو انشاءاللہ اس سے آہستہ آہستہ اور ان سے ملتے رہیں اور ان سے جب ملتے رہیں کہ خصوصاً اگر ان کو چاہیے کہ غصے کا اپنا علاج کرائیں, اس کے لیے کسی اللہ والے سے رابطہ کریں اور ان سے غصے کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے اس کے طریقے پوچھیں تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہو جائے گا اس سے انشاءاللہ. عزیز محمد مجاہد صاحب مظفر گڑھ سے پوچھتے ہیں نظر لگنے سے بچنے کے لیے کیا حفاظتی تدبیر اختیار کرنی چاہیے؟ بس نظر لگ جاتی ہے, اس سے بچنے کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ ایسے موقع پر بچوں کے اوپر خصوصاً دم بھی کیے کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان ہامہ وعین لامہ, یہ الفاظ بھی ادا کرتے تھے. اسی طرح رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس اور ساتھ قل هو اللہ احد بھی آتا ہے, یہ تینوں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے تو اس سے جادو کے اثرات اور نظر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. انعام اللہ صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں میت کو قبر میں دفناتے ہوئے اکثر لوگ سیدھا لٹا دیتے ہیں اسے, کیا اسے سیدھا لٹانا چاہیے یا دائیں کروٹ پر؟ لوگ کہتے ہیں کہ مردہ کروٹ پر کیسے لیٹ سکتا ہے, آپ رہنمائی کریں. بس جی مردہ کروٹ پہ خود تو نہیں لیٹ سکتا, وہ تو خود سیدھا بھی نہیں لیٹ سکتا بیچارہ, وہ تو دوسروں کے حوالے ہے, لیکن ان کو لٹایا جائے گا. اگر لحد ہے تو جو اس کی ہمارے ہاں مثلا اس کی جو مشرقی دیوار ہے اس مشرقی دیوار کے ساتھ اس کی ٹیک لگا دی جائے اور اس کا رخ پورا قبلے کی طرف کر دیا جائے. اور اگر شک ہے تب بھی اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ مشرقی دیوار کی طرف یا قبلے کی مخالف سمت جو دیوار ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا دی جائے اور قبلے کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں اس میں اور آسانی سے ہو جاتا ہے, اسی طرح کیا جاتا ہے. اگر صرف چہرے کو بعض لوگ ایسے موڑ دیتے ہیں تو چہرے کو موڑنے کے تھوڑی دیر بعد جب جسم اکڑے گا تو وہ پھر دوبارہ سیدھا ہو جاتا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, پورے جسم کو ہی ایسے کروٹ پہ لٹانا چاہیے. بہت بہت شکریہ جی. مفتی عمران مجید صاحب عبید احمد صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں صلاۃ التسبیح میں تسبیحات کم زیادہ ہو جانے کا کیا حکم ہے؟ نیز تحیۃ المسجد اصل مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے یا مسجد کے صحن میں پڑھ سکتے ہیں؟ اصل مسجد میں یا مسجد کے صحن؟ دیکھیں یہ جو تسبیحات کا انہوں نے ذکر کیا صلاۃ التسبیح میں, تو اس کی تسبیحات کم زیادہ ہونے سے کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ مستحب تسبیحات ہوتی ہیں. البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جو تعداد ہے 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ وہ تسبیحات پڑھنا, تو اس کو پورا کیا جائے. اگر جان بوجھ کر کم پڑا تو پھر بعض حضرات کے نزدیک یہ صلاۃ التسبیح کا ثواب نہیں ملے گا, پھر یہ عام نفل نماز بن جائے گی. ٹھیک ہے. جو تحیۃ المسجد ہے تو وہ مسنون یہی ہے کہ وہ مسجد شرعی کے اندر پڑھی جائے. اب یہ صحن عام طور پر مسجد شرعی کا حصہ ہوا کرتے ہیں, البتہ اگر کسی جگہ وہ مسجد شرعی سے خارج ہے, مسجد شرعی سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے احاطے میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو مسجد شرعی سے مراد یہ کہ وہ جگہ جس کو نماز کے لیے بنایا گیا ہے تو وہاں پر پڑھنا مسنون ہے. اس کے علاوہ اگر پڑھے گا تو وہ نفل نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ وہ مسنون تحیۃ المسجد نہیں شمار ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور شکریہ جی. محمد صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں نماز کے دوران چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا کیسا؟ کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر کہہ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے جی، مطیع الرحمان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگر کسی مسجد میں بغیر اذان کے جماعت سے نماز پڑھ لی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن یہ بھی خلاف سنت ایک کام کیا اور اس کی عادت بنا لینا تو بہت سخت گناہ ہے. اگر ایک دفعہ ایسا ہو گیا تو خلاف سنت، البتہ نماز ہو جائے گی. جی مفتی عابد شاہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے. سوال ثاقب صاحب نے پوچھا ہے کراچی سے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے یا عشاء کے ساتھ ہی پڑھ کے اکٹھے ہی سو جائیں؟ جی یہ لفظ جو ہے عربی زبان میں اس تہجد ومن اللیل فتہجد، اس کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے کہ جو سو کر بعد میں اٹھ کر نماز پڑھی جائے، تو اس پر یہ لغوی اطلاق میں ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ثواب کا تعلق ہے تو اگر ایک آدمی سونے سے پہلے بھی یہ کچھ نوافل تہجد کی نیت سے پڑھ لے گا تو اس کو ثواب انشاءاللہ مل جائے گا. ثواب میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، چاہے سونے کے بعد پڑھے جائیں یا اس سے پہلے پڑھے جائیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اور ایک نامعلوم سائل ہیں، ان کا سوال ہے، آخری سوال ہے آج کی اس نشست کا. ایک شخص تمباکو کھانے کا عادی ہے، اسے چھوڑنے کے لیے اس نے دل میں اقرار کیا کہ اگر آئندہ کھایا تو کلمے سے خارج. اس صورت میں کہ وہ دوبارہ کھائے یا درد اور تکلیف دور کرنے کے لیے کھائے تو کیا کلمہ دوبارہ پڑھنا ہوگا؟ نیز خود پڑھ سکتا ہے، کسی دوسرے شخص سے پڑھنا پڑے گا؟ جی منت اور نظر جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی اصول یہ ہے کہ منت تب صحیح ہوتا ہے جب کہ کوئی آدمی زبان سے الفاظ منت نظر کے الفاظ کہے، تو محض دل میں اقرار کرنے سے منت نہیں ہوتی. تو اس لیے ان کی یہ نظر صحیح نہیں ہوئی. باقی تمباکو ویسے نقصان دہ چیز ہے صحت کے لیے، تو یہ اس کو نہ استعمال کرے، لیکن یہ ہے کہ منت ان کی نہیں ہوئی تو اگر یہ کھا لیں گے تو کچھ لازم نہیں آئے گا ان پر. کافی بڑی منت مان رہے تھے، اس لیے انہوں نے بھی دل سے ہی گزارا کیا، زبان سے بولے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانان کو، مفتیان کرام کا، اور تمام ناظرین و سامعین کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے. اور جو سوالات مس ہیں ان کا میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ان کو آپ دوبارہ ٹائپ کر دیں گے کامنٹ بار میں. انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں ہم اہتمام سے ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کل شب 9:05 دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.